देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नया सदर, नई काबीना का इंतजार और पुराने चैलेंजेस, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। कल मुंतखब होने वाले सदर आसिफ अली जरदारी ने आज अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। वो दूसरी बार इस ओहदे पर पहुंचने वाले पहले शख्स हैं। आसिफ जरदारी हुकूमत गिराने और बनाने के लिए जोड़ तोड़ के माहिर और मफाहमत पर यकीन रखने वाले सियासतदान हैं। उन पर करप्शन के भी इल्जामात लगे और इन्हीं इल्जामात पर वो तवील अरसे जेल में भी रहे। आज ऐवान सदर को नया मकीन तो मिल गया है, लेकिन एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद पाकिस्तान को नई काबीना नहीं मिल सकी है। पाकिस्तान के जो हालात और मुश्किलात इस वक्त हैं ना, उस लिहाज से तो काबीना की तश्कील उसी दिन हो जानी चाहिए थी जिस दिन वजीर आजम ने हलफ उठाया था, ताकि वज़रा फौरी तौर पर अपने अपने काम पर लग जाते। लेकिन काबीना की तश्कील भी लगता है कि बाकी मसाइल की तरह एक मसला ही बनी हुई है। अब पता नहीं काबीना के लिए काबिल लोगों की तलाश मुकम्मल नहीं हो रही या फिर वजीर आजम को भी अभी तक नामों की लिस्ट का इंतजार है। काबीना के लिए कोई हतमी फैसला और ऐलान तो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन वक्फे से कुछ लोगों की ख्वाहिशों को खबरें बनाने का जो सिलसिला है वो बहरहाल जारी है। खबर तो ये दी जा रही है कि इस बार मुस्लिम लीग नून के घर के ही अहम फर्द और खुद साख्ता खजाना उमूर के आला तरीन माहिर और नून लीग की हुकूमत बनते ही पहली नेचुरल चॉइस इस बार आखिरी चॉइस भी नहीं बन रहे हैं। पता नहीं ये 16 माह में मईशत की बुनियादें हिलाने की सजा है या उनके बकौल नई बुनियाद रखने का मुल्क को इनाम के इसाक डार को खजाने से दूर रखने का फैसला सामने आ रहा है। इस बार खजाने पर गैर सियासी टेक्नोक्रेट को बिठाए जाने की खबरें चल रही हैं। अब पता नहीं खजाने से इसाक डार को दूर रखने का नुकसान मुल्क की मईशत को होगा या खुद डार साहब को ही खसारे का सामना होगा। लेकिन आजकल एक और शख्सियत बहुत डिमांड में है और उनकी डिमांड देखकर तो भाई लगता है कि उनको लेने के लिए मुख्तलिफ ओहदों की आपस में लड़ाई चल रही है। उनकी डिमांड देखकर तो हर कोई सोचने पर ही मजबूर हो जाता है कि पता नहीं उनके बगैर 70 साल से ये मुल्क कैसे चल रहा था। ये वो शख्सियत हैं जिनको साल पहले पंजाब का निगरान वजीर आला चुना गया। वो अभी निगरान वजीर आला ही थे कि उनको साथ ही क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी लगा दिया गया, यानी एक नौकरी खत्म होने से पहले ही दूसरी नौकरी। अभी उनको क्रिकेट संभाले कोई 2 हफ्ते ही हुए होंगे कि उनको मुल्क का वजीर दाखिला बनाने की आवाजें आ रही हैं। वो भी पहले मुशीर दाखिला, फिर साथ ही सेनेटर बनवाकर मुकम्मल वजीर दाखिला। बाकी वजारतों पर ज्यादातर नून लीग के वही पुराने चेहरे बिठाए जाने की खबरें हैं। तो किसी के मरकज से पंजाब में वजीर बन जाने पर वफाक में कुछ लोगों की अहम वजारत के लिए लॉटरी निकलने का इम्कान भी है। वैसे एक लॉटरी का तो इसाक डार के लिए भी सुना जा रहा है, लेकिन ये सब खबरें उस वक्त तक इम्कानी ही लग रही हैं जब तक हुकूमत की तरफ से काबीना में शामिल वज़रा की कोई हतमी फहरिस्त सामने नहीं आ जाती है। अब काबीना की तश्कील में ताखीर क्यों हो रही है और काबीना कब तक फाइनल हो सकती है, आज के शो में इस पर भी बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN से सूबाई वजीर अक़लियती उमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें प्रोग्राम में आजिज ढामरा साहब ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले हम लेंगे ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। रमेश सिंह अरोड़ा साहब, आपसे शुरू करते हैं। पाकिस्तान की सियासत आपको पता है ना कि यहाँ पे किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये आस लेकर आए थे कि वजीर आजम उन्होंने बनना है, लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब बन गए। आज आप देखें कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो सदर बन गए। अब क्या लगता है कि ये जो सेटअप है ये 5 साल आराम सुकून से निकाल लेगा, चलेगा, या फिर आगे भी कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे? जी पारस साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने जहाँ तक बात की है कि मियां नवाज शरीफ साहब सोच के आए थे कि वो इस मुल्क के वजीर आजम हो गए और वजीर आजम बन गया शहबाज शरीफ साहब, तो देखिए मियां साहब का काम जो हुकूमत का तर्ज अमल है वो हमेशा इसी तरह चाहते हैं कि जब हुकूमत करे तो वो हुकूमत के लिए वो समझते हैं, और हमारी भी ये ख्वाहिश होती है पार्टी की कि मियां नवाज शरीफ साहब का काम करने का तरीकाकार है। अब देखिए 2013 से 2018 में जब उनके पास एक अददी अक्सरियत थी, उन्होंने हुकूमत की और जो पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा हुआ था, जो चैलेंजेस थे, उन चैलेंज को बड़ी खुश असलूबी से उनको ओवरकम किया। चाहे वो दहशतगर्दी थी, चाहे वो बिजली की कमी थी, चाहे वो मईशत की नाकामी थी और उसको बेहतरी की तरफ लेके आए, चाहे इंतहा पसंद दहशतगर्दी थी। एनीहाउ अब हुकूमत बनी और हुकूमत मियां शहबाज शरीफ साहब इस वक्त हमारे वजीर आजम है इस मुल्क के, और मैं समझता हूँ कि आज जब हल्फ उठा लिया है सदर मुमलकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने, अब वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर हैं, मुझे कभी उम्मीद है कि अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस वक्त इकट्ठे बैठना होगा, इकट्ठे बैठ के एक फैसला करना होगा।
اور جس طرح میاں صاحب نے بھی کہا پہلے کہ کوئی بھی رمیش صاحب ایک سیکنڈ، آپ کہہ رہے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا، تو انکلوڈنگ پی ٹی آئی آپ کی بات کر رہے ہیں. چونکہ میں یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہیں تو شہباز شریف جو ہیں وہ مفاہمت کے شہنشاہ ہیں. اب یہ بادشاہ مفاہمت کے اور شہنشاہ آپ کو لگتا ہے کہ مل کر یہ ملک کو بحران سے نکال سکیں گے، اور ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس جو ہے یا ایگزیکٹو کہہ لیں وہاں پہ ایک بیلنس، ایک توازن برقرار رہ سکے گا؟ دیکھیے پارس صاحب، ہم نے تو کبھی بھی نہیں چاہا کہ پی ٹی آئی اس پروسیس سے باہر ہو. جب 2018 میں الیکشن ہوا اور سلیکٹ وزیر اعظم جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا اور عمران خان صاحب نے ڈیسک بجایا، اس کے باوجود ہماری ریزرویشن تھی، اس الیکشن پہ ہماری ریزرویشن تھی، اور ہم نے اپنی ریزرویشن الیکشن کمیشن کو بھی کہی اور ہم نے پارلیمنٹ کے اندر بھی کھڑے ہو کے اس پہ بات کی. لیکن اس کے باوجود شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے بیٹھیں اور ہم ایک میثاق معیشت سائن کریں اور اس ملک کو اس بھنور سے نکالیں جس وقت ملک کی اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں اس ملک کے اندر اکنامک ریوائول ہو، اس ملک کی انڈسٹری کا پہیہ چلے، اس ملک کے اندر معیشت کا پہیہ چلے، اس ملک کے اندر روزگار ہو، اس ملک کے اندر ایگریکلچر کے اندر بہتری آئے. لیکن آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی ایک ہی رٹ تھی اور وہ تھی میں نہ مانوں. اس کے بعد بہت سارے ایسے مواقع آئے جب ہم نے چاہا کہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھے، لیکن خان صاحب کی ہمیشہ اپنی جو ان کی سوچ ہے یا ان کا ایک اپنا سٹائل ہے یا ان کا اپنا طرز عمل ہے یا ان کو ایک ٹارگٹ کرتے ہیں دوسری پارٹی کو، وہ ہمیشہ آگے اس پہ آتے ہیں. لیکن یہ توازن برقرار رہے گا، چونکہ آپ یہ نہ بھولیں کہ جب آصف علی زرداری صاحب صدر تھے وہ بالکل پارلیمنٹ کو انہوں نے اپنے اختیارات دیے تھے، لیکن اس وقت ان کی اپنی حکومت تھی اور وہ یہ بھی تھا کہ حکومت جو ہے وہ ڈیفیکٹو حکومت وہ خود بھی چلا رہے ہیں. لیکن اب آپ کو پتہ ہے نا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، آصف علی زرداری صدر ہیں، آئینی طور پہ وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس ان کو ماننی ہے. تو آپ کو لگتا ہے وہ ایسا ہی کریں گے یا خود اپنی کوئی ایڈوائس بھی منوائیں گے؟ سنگھ صاحب، یہ آگے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، آرمی ایکٹ میں ترمیم کا معاملہ ہے، فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے، آئی ایم ایف اور بجٹ کا معاملہ ہے، نجکاری کا معاملہ ہے، تو مفاہمت سے سب حل کر لیں گے آپ؟ جی مجھے کبھی امید ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں گی، بیٹھ کے اس کا حل نکالیں گی، اور مجھے کبھی امید ہے کہ یہ جو آپ چیلنجز بتا رہی ہے یہ ان ریئل سینس میں یہ چیلنجز ہیں، اور اگر ہم ان چیلنجز کو ہم نہیں اوورکم کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر ہم ان چیلنجز کا حل ہم نہیں نکالیں گے اور ہم دوبارہ پھر ایک ایسی جنگ ہماری انٹرنل چھڑ جائے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی سروائیول کی جنگ لڑے اور ملک کی سالمیت کو خطرے پہ لگا دے، تو میرا خیال یہ وقت کیا اس کو تقاضا یہ ہے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا. اور یہ اس وقت جو ملک بحرانوں کا شکار ہے اور آپ کے سر کے اوپر ایسے ایسے سائے منڈلا رہے ہیں، اگر آپ ان پہ کام نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ اس ملک کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو ہمیں اس پہ سب کو مل کے بیٹھ اس پہ کام کرنا ہوگا. اب جو کام کرنے میں سیریس ہوگا، جو اس ملک کی عوام کی بھلائی چاہتا ہوگا، جو اس ملک کی خیر خواہی چاہتا ہوگا، وہ مل کے بیٹھے گا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مل کے بیٹھنے کی بات مفاہمت کی بھی دعوت دی ہے شہباز شریف صاحب نے، لیکن جو پی ٹی آئی ہے نا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ صرف مفاہمت سے بات نہیں بنے گی. یہ نہیں کہ ایک طرف مفاہمت کی دعوت دی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ سیاسی انتقام بھی چل رہا ہے. میں آگے اس پہ بات کرتی ہوں، لیکن بسرا صاحب، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک جیالہ اور متوالا صدر اور وزیر اعظم بنے ہیں. تو بسرا صاحب، یہ کیسا کمبینیشن ہے اور کتنے عرصے تک چلے گا؟ کیا خیال ہے؟ پارس، میں چونکہ خود پیپلز پارٹی کا حصہ رہا ہوں، میں ایک بات آج کہنا چاہتا ہوں کہ جس سسٹم کی بنیاد ہی جال سازی، جھوٹ، فراڈ، ہیرا پھیری اور مینڈیٹ چوری اور ڈاکے سے ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نظام چل سکتا ہے؟ اور خاص طور پہ آپ نے یہ دیکھا کہ 24 سیٹوں والا صدر پاکستان، 17 سیٹوں والا ڈگی والی سرکار وزیر اعظم، اور 34 سیٹوں والی مریم بی بی جو کہتی تھی لنڈن تو کیا پاکستان میں میری پراپرٹی نہیں ہے، کیلبری فونٹ اور قطری لیٹر، آپ سب کچھ جانتے ہیں. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے جو بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، اور اسی نظام کا حصہ آپ کے پی کے میں بن گئے. میں جواب دیتا ہوں. الیکشن آپ، میں نے اس نے بھی چیلنج کیا تھا، آپ بتائیں کون سا حلقہ کھلوانا ہے آپ نے کے پی کا، ہم تیار ہیں. دوسری بات، اور 180 سیٹوں والا 2/3 اکثریت والا جیل میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جعلی وزیر اعظم ہو، جعلی صدر ہو، جعلی وزیر اعلیٰ ہو، اور آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ آپ ضیاء الحق کی روحانی اولاد ہوں، اور آج جو کچھ آپ نے تماشا لگایا ہے، آج تو پرامن احتجاج کا میں آتی ہوں نا. آپ جعلی وزیر اعلیٰ کس کو کہا؟ کے پی کے وزیر اعلیٰ؟ میں بتاتا ہوں. جعلی وزیر اعلیٰ، دیکھیں اروڑا سنگھ صاحب میرے بھائی ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ منارٹی کی یہ نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ بھی جعلی وزیر ہیں، اس لیے کہ جب آپ کی آدھی سے زیادہ میرے سوال کا جواب دیں. علی امین گنڈا پور جعلی ہیں؟ علی امین گنڈا پور صاحب، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی پاکستان ہے.
پاکستان ہے, 90% قوم عمران خان کے ساتھ کڑی ہے. آپ کو چیلنج کرتا ہوں پوری اپوزیشن کو, ایک سنیے میرا چیلنج ہے یہ پی ڈی ایم 3 کو, چونکہ پی ڈی ایم 1 پہلے تھی 16 مہینے, پی ڈی ایم 2 کاکڑ پر بولا تھا, اب یہ پی ڈی ایم 3 ہے. میرا چیلنج ان سے یہ پوچھیں کہ کیا کے پی کے حوالے سے ایک بھی عذرداری انہوں نے کہیں دائر کیا؟ لیکن کمیشن میں نمبر 1 جعلی, پی ڈی ایم 2 جعلی, یہ جعلی ہیں, باقی سب اصلی ہیں, باقی آئینی ہیں. اس لیے نمبر 3 میں چیلنج کرتا ہوں پوری اپوزیشن کو, سارے اکٹھے ہو گئے ہیں نا لوٹنے سوٹنے کے لیے, مال غنیمت لوٹ رہے ہیں جو بچ گیا پاکستان میں. تیرا صدر, میرا وزیر اعظم, تو صدر سندھ لے لے تو پنجاب لے لے. صاحب کے ساتھ آپ نے کام کیا, میں کام کیا, مجھے افسوس ہے اس تک کردار محدود رہے گا یا صدر عارف الوی بھی بن سکتے ہیں وہ سابق؟ اچھا, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایک بھی حلقہ کھلوانا چاہیں کے پی کا, ہم چیلنج دیتے ہیں ان کو, ہم کھولنے کے لیے تیار ہیں. باقی آپ نے کہا کام کیا ہے, مجھے افسوس ہے, دامڑا صاحب میرے بھائی ہیں اور جینون پولیٹیکل ورکر ہیں. اگر آپ چلیں, ان کو تو پھر اندرون سندھ سے سیٹیں مل گئیں. آج آپ نے دیکھا کہ ایک حلقہ کھولا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد والا, میاں نواز شریف والا, جس کے اندر میاں نواز شریف کبھی کہہ رہی تھے کبوتر اڑانے آئے تھے جن کے اپنے طوطے عوام نے اڑا دیے. حالت یہ ہے کہ ٹوٹل سیٹیں جن کے اوپر اروڑا سنگھ صاحب وزیر بنے ہیں, آدھی سے زیادہ اسمبلی اگر اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر آپ حلف لیتے ہیں قرآن پہ, اور قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ غرق ہو جائیں گے جو جھوٹی قسم اٹھائیں گے. مجھے بتائیے, اگر آپ جھوٹا حلف اٹھا رہے ہیں, اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد کس طرح شامل ہوگی سسٹم میں؟ اور دوسری بات, شہباز شریف کچھ ڈیلیور کر سکیں گے کیا؟ وہ لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھ سکیں گے؟ شہباز شریف پہلی باری نہیں, پہلا افغانستان یا بنگلہ دیش کے وزیر اعظم صدر رہے ہیں. آپ اس طرح بات کر رہی ہیں جیسے یہ پہلی دفعہ ہے. میں بتا, انہاں دیاں آؤنیاں جانیاں ویکھنیاں تسی, میں وہ ایک پڑھتے ہوتے تو میں اینڈ پہ پڑھوں گا, بھی میں سناؤں گا. شہباز شریف صاحب وہ 4-5 خواتین کو لے کے وہ ٹک ٹاکر جو ہے پنجاب میں کام چل رہا ہے, یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے گا جو ماڈل پیش کریں گے شہباز شریف آپ کے سامنے, یہ وہی شہباز شریف ہے نا جن کو شہباز کہا جاتا تھا. 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے اور دوسری باری وزیر اعظم رہ رہے ہیں. کون سا انہوں نے پہاڑ تو مسلسل بیڑا غرق ہوا پاکستان کا. اور آج ہر پیدا ہونے والا بچہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے 76 سال میں عمران خان کے حادثے میں ٹوٹل 3.5 سال ہیں. ان کے کھاتے میں کیا ہے؟ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے نا پاکستان میں, یہ بہت عرصے سے ہی مقروض ہے. ڈھامرا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جیالہ پھر ایوان پہنچ گیا ہے اور ایک دفعہ پھر سب پہ بھاری ثابت ہو گیا ہے, تو کیا اب ایوان صدر ہی چلائیں گے زرداری صاحب یا پارٹی معاملات کو بھی دیکھیں گے؟ اور کیا خیال ہے کہ سابق صدر عارف الوی سے وہ کس طرح سے مختلف ہوں گے؟ چونکہ پتہ ہے آج عارف الوی صاحب نے یہ کہا کہ میں نے سر کے بل کھڑے ہو کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پارس, پہلی بات تو میں آج پوری قوم کو یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ایک سویلین پریزیڈنٹ سیکنڈ ٹائم آج ایوان میں صدر میں پہنچے ہیں. اور آپ نے جو کہا کہ کیا مختلف ہوگا الوی صاحب اور اس میں, الوی صاحب ایک ایسی اسمبلی کو توڑنے کے مجرم ثابت ہوئے ہیں جس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, جن کو آج پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے نکال کے باہر کیا ہے. جو ایک پٹواری تھا کسی پارٹی کا, ایک کارکن تھا, اور وہ ڈپٹی اسپیکر جو 5 سال اسٹے پہ رہا 50,000 ووٹوں کے گڑبڑ کے کیس میں, جس کو کورٹ نے اسٹے دیا تھا. بڑی باخلاق اور جرت مند جماعت ہے. ابھی بسرا صاحب بات کر رہے ہیں, پہلے تو آپ قوم سے معافی مانگے نا کہ ڈپٹی اسپیکر جس کے ہاتھوں آپ نے اسمبلی توڑوائی, اور آپ کے بندیال صاحب نے جب وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب تھے, بڑے فیورٹ تھے نا آپ کے, انہوں نے بحال کیا اور صدر محترم نے اس کو جنبش قلم سے ختم کیا تھا. شرمندگی کا عالم تو پی ٹی آئی اور اس صدر کے لیے اس وقت تھا جب وہ ریزائن کر دیتے. عارف الوی کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے سوال کیا. آرٹیکل 6 لگا دو. بالکل لگنا چاہیے. اچھا, دوسری بات کہ صدر زرداری نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو بارڈر تک پہنچائی تھی, جو انفارچونیٹ آگے نہیں بڑھ سکا منصوبہ, اگر یہ کمپلیٹ ہوگا تو گیس کے بحران کو قابو پائیں گے. اور آصف علی زرداری صاحب کم سے کم عارف الوی جیسا اسمبلی ختم کرنے والا صدر نہیں ہے. اس نے 73 کانسٹیٹیوشن جس کے بدولت یہ اوتھ اٹھا رہے ہیں اسمبلیوں میں جالی کہتے ہوئے, مجھے ان کا آدھا تیتر آدھا بٹیر کی پالیسی سمجھ میں نہیں آتی کہ کل الیکشن ہوا ہے نا صدارت کا, ابھی جو کہتے ہیں غیر آئینی اور جعلی, وہ شامل تھے اس میں. یہ کہہ رہے ہیں نا ابھی ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ کون ہیں؟ کل اچکزئی صاحب, نام کیا تھا؟ اچکزئی صاحب, ٹھیک ہے.
آپ کے وہ مبارکباد دیتے ہیں کامیاب ہونے والے صدر کو اور کہتے ہیں کہ یہ بہترین الیکشن ہوئی ہے جس میں نہ بکا نہ کسی نے خریدا. تو بھائی جان آپ اپنے جو کینڈیڈیٹ ہے آپ اس سے متفق نہیں ہے, آپ کسی سے متفق نہیں ہوں گے, آپ اپنی ذات سے متفق نہیں ہوں گے. اس لیے آئینی طور پر وہ 73 کا کانسٹیٹیوشن جس کے تحت آپ کے انڈیپینڈنٹ نے چھپے ہیں ایک ایسی پارٹی میں جو خود انڈیپینڈنٹ آیا ہے, جو اپنے پارٹی اس پہ نشان پہ نہیں الیکشن لڑا ہے, تو آپ زرداری صاحب ایوان صدر سے پارٹی بھی چلائیں گے اور ایوان صدر کے معاملات کو بھی دیکھیں گے. وہ پورے پاکستان کے صدر ہوں گے اور وہ تمام معاملات جو آدھے میں چھوڑ کے گئے تھے جس پر اس قوم کو فخر ہے. آج یہ اسمبلیاں اگر 5-5 سال ٹینیور پورا کر رہی ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب. لیکن زرداری صاحب دیکھیں پہلے جب صدر بنے تھے تو یہ 2008 سے 2013 تک ان پہ الزامات لگ رہے تھے کہ وہ ایوان صدر سے پارٹی بھی چلا رہے تھے اور حکومت بھی چلا رہے تھے. ٹھیک ہے اس وقت بلاول چھوٹے تھے, لیکن زرداری صاحب ابھی خود یہ کہتے ہیں کہ بلاول نا تجربے کار ہیں, وہ سیکھ رہے ہیں, تو ایوان صدر سے بیٹھ کے وہ بلاول کو کیسے سکھائیں گے؟ آج آپ کے پروگرام میں یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ صدر الوی جیسے چپراسی صدر نہیں ہوں گے اپنی پارٹی کے, جو پی ڈی ایم کے پرائم منسٹر شہباز شریف سے 16 مہینے پہلے اوتھ نہیں لیتے, چھپ جاتے ہیں, گھونگھٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور ابھی جو ہے وہ نہیں پہلے یہ نہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ غیر آئینی اسمبلی وہ آپ کا بڑا فخر کرتے ہیں نا الوی پہ, آپ کیوں اوتھ لیا شہباز شریف سے؟ اس نے پہلے کیوں نہیں لیا, اب کیوں لیا؟ آج آپ مولانا فضل الرحمان جو مینڈیٹ چوری کے الزامات کس صوبے میں لگا رہے ہیں, میرے صوبے میں 2008 میں اس کی ایک بھی سیٹ نہیں ہے, میرے صوبے میں 2013 میں اس کی ایک سیٹ نہیں ہے, میرے صوبے میں 2018 میں ایک سیٹ نہیں ہے. کہاں کے مینڈیٹ کی چوری کی بات کرتا ہے وہ؟ کے پی کے چوری کی بات. لیکن وہ احتجاج سندھ میں کریں آپ, ٹھیک ہے. مجھے بتائیں ایوان وزیر اعظم اور ایوان صدر میں بیلنس رہے گا؟ چونکہ پہلے جب زرداری صاحب تھے ان کی اپنی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اب وزیر اعظم شہباز شریف ہیں میرے خیال میں, اور آئین کے مطابق جو ایڈوائز دینی ہے نا اس کو انہوں نے صرف اوکے کرنا ہے, اس پہ دستخط کرنا ہے. آپ نے خوبصورت الفاظ استعمال کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, مفاہمت کا لفظ ایجاد ہی اس لیے ہوا ہے کہ جب کہیں بحران ہو جائے, جب کہیں ڈیڈ لاک ہو جائے تو مفاہمت کی جائے, اور پوری قوم کہہ رہی ہے کہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں زرداری صاحب. میں آپ کی بات سے یہ سمجھوں کہ جب وزیر اعظم ہاؤس سے کوئی ایڈوائس آئے گی, کوئی سمری آئے گی, تو زرداری صاحب اس پہ کوئی سوال اٹھائے بغیر ہی دستخط کر دیں گے, چاہے پارلیمنٹ میں ان کی اپنی پارٹی اس کے خلاف سٹینڈ لے کے کھڑی ہو. جی آج ہم اس بات پہ کس طرح ڈسکس کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کئی معاملات حکومت کے ایسے آ سکتے ہیں جس میں ایڈوائس کی ضرورت ہو سکتی ہے, جس میں کوآرڈینیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو صدر زرداری کے ہوتے ہوئے یہ اطمینان رکھیں کہ انشاءاللہ کوئی بھی بحران اگر پیدا ہوا یا ایڈوائس بھیجیں گے, انہوں نے صرف دستخط کرنے ہیں صرف. ایگزیکٹلی اگر کوئی سمری اسی ٹائم دستخط کرنے جیسی ہوگی تو کریں گے, اگر کہیں مشورے کی ضرورت ہوگی تو مشورہ ہوگا. اچھا اتنے سنجیدہ ہو کے گفتگو کرتے ہیں جو باقی منتخب ہو کے آئے نہیں. اچھا ان کا دل بھی نہیں مانتا کہ ہم منتخب نہیں ہیں, ان کو پتہ ہے اس بات کا, اور بڑے مشکل سے یہ کنٹرول کرتے ہیں. ایک بات بتاؤ, بات مکمل کرتے ہیں. یاد ماضی عذاب ہے یارب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. ایک نے جس نے گھسیٹنا تھا وہ وزیر اعظم بن گیا, اور جس نے گھسیٹا جانا تھا وہ صدر بن گیا. بات مکمل کر. اور دوسری بات آپ کہہ رہی ہیں آپ کہہ رہی ہیں نا ان کا وہ سنا رہے گی سمریاں, ان کا مفاہمت پرست ہے نا. چلو آپ کا کینڈیڈیٹ کہہ رہا ہے میں الیکشن ٹھیک ہے, میں جواب دیتا ہوں. آپ اپنے بات کر رہے ہیں دامڑا صاحب ایسے آپ دونوں نہ کریں. میں رمیش سنگھ صاحب ان کو بھی ٹائم دینا نا. مفاہمت سنیں, انہوں نے مفاہمت کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے؟ لٹی جاؤ تو پھٹی جاؤ. انہوں نے کی لڑائی نہیں ہونی, ان کی لڑائی پتہ کب ہونی ہے؟ ان کی لڑائی کب ہونی ہے؟ لڑائی ان کی تب ہونی ہے او بھائی اور تم نے سوئس مال بھیج دیا, میں نے لنڈن بھیج دیا, تو تم زیادہ لوٹ رہا ہے, میں کم لوٹ رہا ہوں. ان کی لڑائی اس بات پہ ہونی ہے. انہوں نے اگر آخری کو خون رہ گیا نا عوام کے خون رہ گیا, اس کو لوٹ یہ چلتا رہے گا, یہ ٹاپک اس پہ بات ہوتے رہیں گے. ابھی آپ کو پتا ہے کابینہ بھی نہیں بنی ہے, ٹھیک ہے سر. ایک سیکنڈ رمیش سنگھ صاحب بات کریں تو نہیں پتا کہ جنرل الیکشن ہے. آپ مجھے بتا, میرا آپ سے معصومانہ سوال ہے, آپ پاکستانی اینکر تو آپ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں نا, ایک منٹ بات کرنے دیں نا. آپ اینکر ہیں, آپ اسی معاشرے کا حصہ ہیں, اور آپ کی بہت فالوئنگ ہے.
آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہیں کہ ایسا الیکشن جس میں یہ پتا ہو کہ آپ 40,000 50,000 سے جیت رہے ہوں اور الیکشن کمیشن نے بتانا ہے کیا کون آپ نے جس کے اوپر آپ اعتماد نہیں کرتے. وہ الیکشن کمیشن میں بتاتا ہوں، وہ الیکشن کمیشن جس نے یہ کہا، سن تو لیں آج میں چیلنج کرتا ہوں. 2018 میں یہ کہتے تھے نا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی، عمران خان کو جہاز لے کے آیا، عمران خان کو علیم خان لے، اس سبھا میں کون لے کے آیا ہے؟ اس سبھا تو سارے خلاف تھے. سر سوال یہ ہے کہ اس وقت جو وفاقی کابینہ ہے وہ فائنل کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ذرا بات کرتے ہیں اس کے اوپر بھی. رمیش صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ الیکشن کو 1 ماہ ہو گیا ہے، شہباز شریف صاحب کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہونے والا ہے، تو یہ جو ابھی نام چل رہے ہیں وفاقی کابینہ کے، یہ فائنلائز ہو گئے ہیں، حتمی ہیں؟ چونکہ کل خبریں چل رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانا ہے. ابھی تک تو نہیں کوئی لسٹ سامنے آئی ہے سر فائنل. دیکھیں ابھی تو کوئی فائنل لسٹ جو ہے ابھی آ جائے گی، جیسی لسٹ فائنل ہوتی ہے کابینہ کی تو سرٹنلی وہ سب کے ساتھ شیئر ہوگی. آپ دیکھیں پنجاب کے اندر بھی بہت ساری کیا سرائیاں کی جا رہی تھی کہ فلاں منسٹر آ رہا ہے، فلاں منسٹر آ رہا ہے. پھر جب لسٹ فائنل ہوئی تو سب کے ساتھ نہیں. رمیش سنگھ صاحب ایک سیکنڈ دیکھیں، جب کوئی کام وقت پر نہیں ہوتا نا سر تو پھر افواہیں گردش کرتی ہیں. اور بتائیے کہ اس میں صداقت نہیں ہے کہ نون لیگ اپنی کابینہ میں جن عام عہدوں پہ اپنے لوگوں کو لگانا چاہتی ہے وہاں پہ اب مقتدر حلقے اپنے لوگوں کو وہاں پہ پلیس کرنا چاہتے ہیں. یہ ٹھیک بات ہے؟ میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے، نہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں نہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. ابھی ساری کیا سرائیاں ہیں. دیکھیے ہم صبر کر لیتے ہیں، کل تک یہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا، کیونکہ اگر 1 آدھے دن کے اندر حلف ہونا ہے تو کل لسٹ فائنل ہو جائے گی. تو جو اعلیٰ قیادت ہے وہ بیٹھی ہے، ڈیلیبریشن کری. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں، ان کے پاس پورا حق ہے کہ وہ اپنی کابینہ میں کس کو لے کے آتا ہے، کس کو چنتا ہے، کہ بیکاز انہوں نے ڈلیور کرنا ہے، انہوں نے پرفارم کرنا ہے. اب اس کے لیے اپنی کابینہ میں کس کو لے کے آتے ہیں یہ ان کا پورا مینڈیٹ ہے. جب عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم تھے انہوں نے بھی بہت سارے ٹیکنوکریٹس کو اپنی حکومت کے اندر لے کے آئے کیونکہ انہوں نے ڈلیور کرنا تھا، انہوں نے پرفارم کرنا تھا. وہ الگ بات ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر سکے، لیکن میاں شہباز شریف صاحب پہ مجھے پورا بھروسہ ہے. میں ان کی ٹیم کا حصہ رہا ہوں، میں نے پنجاب میں ان کے ساتھ کام کیا اور وہ جب ایک دفعہ ٹھان لیتے تو انہیں اچھی بات ہے. پھر وہ اپنی بھی نہیں سنتے جب وہ ٹھان لیتے ہیں. محسن نقوی کو مشیر داخلہ بنا کر یہ، کیونکہ یہ خبریں چل رہی ہیں اس وقت میں، تو کیا 9 مئی والوں کو کوئی پیغام دینا مقصود ہے آپ کے خیال میں، اور کہ جو مرضی یہ چاہے کوشش کر لیں لیکن ان کو سزائیں ملیں گی؟ اور دوسرا پی ٹی آئی 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کر رہی ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کمیشن کا وقت نہیں ہے، یہ سزاؤں کا وقت ہے، تو آپ کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بننے کی؟ نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ 9 مئی کا سب کچھ سامنے ہے اور دودھ کا دودھ پانی کے پانی ہو گیا. 9 مئی میں اب تو ان کو سزائیں ہونے والی ہیں، ان کی انکوائریاں کنڈکٹ ہو چکی ہیں، ان کی انکوائری کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس کے بعد جی آئی ٹی بن گئی، ان کی رپورٹس آ گئی، اب تو ان کی سزا ہونے کا ٹائم ہے. اب اس وقت یہ اس سزا سے بچنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا پرابلم یہ ہے کہ ہر دفعہ یہ کوئی نئی بات لے کے آتے ہیں اور یہ اپنی بات پہ کھڑے نہیں رہتے. ایک بات کرتے ہیں کچھ عرصے بعد اس بات سے خود ہی نیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. یہ تو چیمپئن ہے، یہ تو مشہور ہے یو ٹرن کے لیے. اب دیکھیے اب یہ جوڈیشل کمیشن کا اس وقت ایک نئی جنگ چھیڑ دینا، نئی بات کر دینا، میڈیا کے اندر ایک بات لے آنا. کیوں؟ تاکہ لوگوں کی توجہ اس سے ہٹے اور یہ بتائیں ہم بڑے معصوم ہیں. بھیا معصوم نہیں ہیں. آپ نے 9 مئی کو جو ایک آپ ڈھونگر چاہ کے نکلے تھے کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے، آپ نے پرامن احتجاج نہیں کیا. پارس صاحب میڈیا سے ہیں، آپ کی نظر ہوتی ہے. اب دیکھیے 9 مئی کو جو واقعات ہوئے، کیا وہ کسی ملک کے جو شہری ہیں اپنی ریاست کی جو اداروں کی جو عمارتیں ان کو اس طرح جلاتی ہیں، ان کو اس طرح گراتے ہیں جو انہوں نے کیا؟ لیکن کسی بے گناہ کو سزا بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ نے شہداء کے پتلے جلا دیے جی، لیکن کسی بے گناہ کو سزا بھی نہیں ملنی چاہیے سر. اگر وہ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں، کیا اس سے پہلے ملک میں جوڈیشل کمیشن نہیں بنے؟ ایک اور اگر بن جائے گا تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ 2013 میں نہیں بنا تھا جوڈیشل کمیشن، بنا دیں. ہاں بھائی ہم کہتے تو اس وقت بولتے نا، آج جب سارا کچھ کمپلیٹ ہو گیا ان کو اب یاد آیا جوڈیشل کمیشن. یہ اس وقت بولتے، اس وقت کیوں نہیں بولتے؟ ہم نے کچھ نہیں کیا. جب ان پہ پروو ہو گیا، جب ان کی رپورٹ سامنے آ گئی، ان کو یاد ہے کہ اب جوڈیشل کمیشن بنائے. اب یہ بھگتے سزا کو، اب تو ان کی باری آ گئی ہے. اب تو ان کی باری آ گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ یہ آج کا یہ ڈھونگ رچا رہے ہیں کہ آج آپ نے کس سے پرمیشن لی؟ انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ جو یہ کرے یہ اسٹیٹ جو ہے یہ خود ان کا لیڈر کہتا تھا بنانا ریپبلک، انہوں نے اس اسٹیٹ کو بنانا ریپبلک سمجھا ہوا ہے کہ جو یہ چاہیں گے، جو ان کا دل چاہے گا یہ اپنی منمانیاں کریں گے، یہ چاہیں گے تو پولیس والوں کو ٹھٹے ماریں گے، یہ چاہیں گے تو پولیس والوں کو ڈنڈے ماریں گے، یہ چاہیں گے تو ان کی آنکھیں پھوڑیں گے، یہ چاہیں گے تو ان عمارتوں کو جلائیں گے، یہ چاہیں گے تو ریڈیو پاکستان پہ اٹیک کریں گے، یہ چاہیں گے تو شہداء کے پتلے جلائیں گے۔ بس کریں، میں بار بار ایک بات کریں، میری پارٹی نے بار بار ایک بات کی ہے کہ اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ مفاہمت کریں، اور مجھے سر وہ کہہ رہے ہیں اگر ہمیں اپنا حق نہیں ملا نا تو پھر عید کے بعد دوسرا راستہ اختیار کریں گے وہ تو بھائی پھر پارس آپ نے حق دینا ہے یا میں نے حق دینا ہے؟ حق تو دینا جائے نا، یہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ اعتماد نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر، وہ کہتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ٹریبونل چلے جاؤ، وہاں 2-3 سال کیس لٹکتے رہتے ہیں، وہ ادھر بھی جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں بھی بناؤ جوڈیشل کمیشن تاکہ اس کے ایک مخصوص مدت میں فیصلہ ہو اور سب اس کے اوپر اعتماد کریں۔ ان کو تو سپریم کورٹ کے ججز پہ اعتماد نہیں تھا، ان کو ہائی کورٹ کے ججز پہ اعتماد نہیں تھا، ان کو پولیس پہ اعتماد نہیں ہے، ان کو کس پہ اعتماد ہے؟ جو ان کو لے کے آئے تھے ان کو ان پہ اعتماد نہیں ہے، یہ تو کسی پہ اعتماد کرتے نہیں ہے، یہ تو اپنی بات پہ کھڑے ہونے والے ہیں ہی نہیں، یہ تو مشہور ہے، میں نے جس طرح پہلے عرض کی کہ یہ تو یو ٹرن کے چیمپئن ہے، تو اس لیے ان کے اندر سب سے بڑا فقدان کیا ہے پارس؟ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نہ سوچ ہے، اور یہ ایک مینڈیٹ لے کے آئے، یہ ایک ایجنڈا لے کے آئے، اور ان کا ایجنڈا اس ملک کے اندر خدا نہ خواستہ تباہی کا ایجنڈا ہے، ان کا ایجنڈا اس ملک کے اندر انسٹیبلٹی لے کے آنے کا ایجنڈا۔ اگر اس ملک کے ساتھ یہ خیرخواہ ہوتے، اس ملک کے یہ مخلص ہوتے، تو اس ملک کی ترقی کے لیے اس وقت ساتھ ملتے، اس ملک کی ترقی کے ہم نے بھی تو بھلایا 2018 میں ہمارے ساتھ کیا کیا۔ میں ذرا ایک بریک لے لوں، 2018 میں آپ کے ساتھ ہو گیا، 2024 میں ان کے ساتھ ہو گیا، اس ملک میں آپ لوگوں کا یہ رونا دھونا ہی نہیں ختم ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ ملک کے ساتھ اتنے سنجیدہ ہیں تو ہمارے مینڈیٹ کو مان لیتے۔ میں بریک لے لوں ذرا، بریک کے بعد وسیع صاحب آپ نے بتانا ہے کہ اصل میں شکایتیں آپ کس سے کر رہے ہیں۔ بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بھی۔ اچھا بشر صاحب، آپ نے سے پہلے نون لیگ کے جو رمیش سنگھ صاحب ہیں ان کی بات سنی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 9 مئی کے واقعات تھے نا ان کے ٹرائل کو 10 ماہ ہو گئے ہیں، اب تو سزاؤں کا وقت ہے اور آپ اس وقت ٹروتھ کمیشن مانگ رہے ہیں سر۔ اچھا اسے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں چور نالے چتر، یہ 9 مئی کے پیچھے چھپ کے نا یہ اپنے آپ کو کہ 9 مئی ہو گیا، میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، لائیو دیکھا تھا لوگوں نے، اور ججز نے باتھ روم میں جا کے جانیں بچائی تھی۔ پیر پگاڑا بہت عقل مند آدمی تھے، وہ پتہ کیا کہتے ہوتے تھے، جب یہ مشکل میں ہوتے ہیں نا تو پاؤں پڑتے ہیں، جب تھوڑا سا عروج آ جاتا ہے تو یہ گلے پڑ جاتے ہیں۔ ان کے نا مگرمچھ کے آنسو آپ سنیں۔ 9 مئی کس نے کہا؟ ہم نے ڈے 1 سے کہا ہے کہ 9 مئی میں جو لوگ شامل ہیں آپ بنائیں جوڈیشل کمیشن، لائیو کاروائی دکھائیں پوری قوم کو کہ جو لوگ ملوث ہیں۔ ایون خان صاحب نے ایسے ہفتہ پہلے کہا ہے آپ اگر وہ ملوث ہیں تو دیں سزائیں، لیکن یہاں فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی بات ہو رہی ہے، 10 ماہ ہو گئے ان ٹرائل کو، آپ ابھی کمیشن مانگ رہے ہیں، یہی تو بات کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیوں فوجی عدالتیں؟ جب آپ کے سسٹم کے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے جوڈیشل سسٹم خیر پہلے نہیں رہا، آپ عدالتوں میں پہلے کسی کو اعتبار نہیں، پوری دنیا کے اندر آپ نچلی جگہ سے آخری نمبروں پر ہیں، پہلے یا دوسرے نمبر پر، اور خاص طور پہ اب جو کچھ الیکشن کے دوران ہوا ہے، جو سماعت نہیں ہو رہی، جو ہماری چیزوں کو نہیں دیکھا جا رہا، اب تو عدالتی نظام پہلے نہیں رہا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ بنائے جانے کی اطلاعات ہیں، ابھی تو آپ ان کی وہ پہلے شکایتیں ہی کر رہے تھے کہ اس پہ احتجاج ہو رہا ہے، اب یہ وفاق میں آ گئے تو کیا ہوگا بسرا صاحب؟ میں کہتا ہوں کہ وہ ملزم اور مجرم ہیں جن کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے معصوم اور بے گناہ لوگوں کے ہاتھوں، جو ظلم اور جبر انہوں نے کہانی روا رکھی ہے، اور ظاہر میں پھر کہہ رہا ہوں انعام کے طور پر جتنا بڑا ملزم، جتنا بڑا مجرم آج اتنے ہی بڑے عہدے پہ بیٹھا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا جو خبریں چل رہی ہیں؟ ظاہر ہے پنجاب میں پہلے وہ ظلم جبر کرتے تھے، آپ کو پتا ہے وہ نون لیگ کی چوائس نہیں ہے، وہ انہی کی چوائس ہو سکتے ہیں جن کی چوائس بطور وزیر خزانہ اسحاق ڈار نہیں ہے۔ آپ کو میں پھر کہہ دوں کہ پھر گزارش کرتا ہوں بار بار کہ 9 مئی کی آڑ میں آپ نے پورے پاکستان میں، آپ پرس مجھے بتائیے کہ 9 مئی کی آڑ میں پورے پاکستان پہ ہر بندے پہ مقدمہ درج کر دیا۔ عمر ایوب صاحب تھے وہاں پر کے پی میں 15 جگہوں پہ FIR درج۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا، جو وہ لوگ ملوث ہیں کو سامنے لے کر آئے سر، لیکن دیکھیں کسی بے گناہ کو سزا نہیں ملنا چاہیے، لیکن جو ملوث ہے اس کو چھوڑنا بھی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سامنے تو لے کر آئے، آج تک ہمیں یہ اچھا مجھے بتائیں ڈاکٹر یاسمین راشد دہشت گرد ہیں، طیبہ راجہ دہشت گرد ہیں، عالیہ حمزہ دہشت گرد ہیں، کیا بات کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو الفاظ نہیں بتا سکتا، آج آپ نے بات شروع کر ہی دی ہے، 6 مہینے ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے پارس، اپنے گلے کو لگاتی ہے اپنے بچوں کو۔ پولیس ہمارے یہ ریاستی ادارے ہماری جان مال اور عزت کو تحفظ دیتے ہیں۔ واللہ با خدا یوں لگ رہا تھا
کہ جیسے شاید میں انڈیا میں رہ رہا ہوں یا کہیں میں فلسطین میں رہ رہا ہوں. حالت یہ تھی, ہمارا دل دکھ رہا ہے. کیا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ پاکستانی نہیں, ہم دہشت گرد ہیں کہ ہمیں جس طرح آپ لوگ اس آڑ میں, اور ان لوگوں نے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے, پاکستان کو کھایا ہے, آج وہ تمام کرمنلز ہیں, تمام اردو کے آگے پاس ایک کہانی ہے. کہانی میں یہ کہہ رہی ہوں, ہر بندہ, میری بات سن لیں, شوکت بسرا کو آپ بھولیں گی نا, اس طرح کے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن لوگوں کے ساتھ ظلم اور جبر. میں 4 آمروں کی کہانی کروں نا, شہباز شریف جیسے تو دیکھیں اس وقت وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, اور مفاہمانہ رویہ رکھتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے جب اداروں کی بات آتی ہے تو وہ اپنے بھائی کی سے بھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں, اور پھر وہ حبیب جالب کے وہ اشعار پڑھتے ہیں نا کہ تم نہیں چاہتے. میں بتاتا ہوں کیا پڑھتے تھے. دیپ جس کا محلات ہی میں جلے, چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے, وہ جو پلے سائے میں, مسلط کے سائے میں پلے, ایسے دستور کو, ایس صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. ان کی بات کر رہی ہے نا, آپ سے زیادہ اچھا پڑھا ہے ان کی بات کر رہی ہے. میں دوبارہ پڑھ دوں. یہ ایک ٹک ٹاکرز گروپ پنجاب میں شروع ہو گیا ہے, صبح ٹک ٹاکرز بنی شروع ہو جاتی ہیں, اور یہ میاں شہباز شریف کیا ہے, یہ وہی ہے نا. میں پھر کہتا ہوں وہ پڑھتے ہوتے تھے دیپ جس کا محلات نہیں جلے. ان لوگوں نے خون چوسا عوام کا, خون چوسا. اور آج جتنی, میں پھر کہہ رہا ہوں, جتنی جلدی ان لوگوں سے, چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھانمتی کا کنبہ ہے اور پاکستان پہ اوپر ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کر لیا ہے. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندے ہیں, یہ پاکستان کے نہیں ہیں. اور میں پھر کہہ رہا ہوں آج 2 قوتیں ہیں جو پاکستان کو بچا سکتی ہیں. پاکستان ہے, وفاق کی علامت ہے, اور پاک فوج. ان سے جتنی جلدی جان چھڑانے جو چلے ہوئے کارتوس, میں بار بار کہہ رہا ہوں. آپ کو بھی سمجھ آ گئی دوسرے آپشن کی بھی. ہم پھر کہتے ہیں پاک فوج, وہ عمران خان کیا کہتے ہیں, میرے سے زیادہ فوج کی پاکستان کو ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کیا ہے کہ فوج بھی میری, ملک بھی میرا. لیکن ان جیسے لوگ 9 مئی, ان کو پتہ ہے نا کہ 9 مئی کا سودا بیچیں گے تو ہمیں حکومتیں ملیں گی. میں پھر کہتا ہوں حکومت بن گئی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے ڈھامرا صاحب وہ جس بات کرتے ہیں اس کا محلات میں جلے, اب ان کا سودا نہیں بکنے والا. یہ 2-4 مہینے بعد آپ دیکھ لیجیے گا, یہ بریف پہ چھوڑ کے باہر بھاگ جائیں گے. وہی پوچھنے لگی ہوں ڈھامرا صاحب, کیا یہ فائنل ہے کہ آپ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہوگی, یا پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کی جو نا ہے وہ ہاں میں بدل جائے گی, اور آپ ذاتی طور پہ کیا سوچتے ہیں, آنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو پیپلز پارٹی اپنے اس اسٹانس پہ کھڑی ہے کہ ابھی میں میڈیا میں خبریں دیکھ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ کے عہد کے بعد شاید ایک بار پھر دعوت ملے, اور یہ دعوت ملتی رہے گی. مگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جب کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے تو اس میں بعضوں کا جو مین ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, مینس کے پرائم منسٹر, کہیں نہ کہیں خفا ہوتے ہیں کہ جی یہ اتحادیوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, اتحادیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. پاکستان میں دیکھیں اب ہم ساری الیکشن کی باتیں کرتے ہیں, 1970 کے الیکشن کے بعد, 1970 کی الیکشن کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس پہ سوالیہ الزامات لگے. ٹھیک ہے, پھر تو آپ یہ دکان ہی بند کر دیں نا. پھر آپ ریاست 70 سے دیکھیں, اور بسرا صاحب دیکھیں, میں اس الیکشن کو 100% فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کہہ رہا, میں بھی نہیں کہہ رہا 100%. میں کہتا ہوں یہ 10% بھی نہیں ہے. چلو یہ آپ کا موقف ہے نا, میں آپ کی ڈھامرا صاحب جہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کرے تھے وہاں بھی دھان میں خود وکٹم ہوں اپنے حلقے میں, میں خود وکٹم ہوں اپنے حلقے میں حیدرآباد میں, میں خود وکٹم ہوں. میں کہاں جاؤں گا, حیدرآباد کے حیدر چوک پہ دھرنا لگا دوں 20 دن کے لیے, لاکھوں افراد کی زندگی وہاں تباہ کروں, یا میں پراپر فورم پہ آ جاؤں. ایک بات آپ نے کہا, پی ٹی آئی والے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی کون جائے گا الیکشن ٹریبونل میں, وہاں پر تو 2-3 سال. ٹھیک, بالکل ان کا موقف ٹھیک ہے, میں سیکنڈ کرتا ہوں. جس طرح قاسم سوری کے معاملے پہ 5 سال گزر گئے اور اسی شخص سے آپ نے اسمبلی توڑوا دی غیر آئینی طور پر, مطلب یہ چیز وہ کر کے آئے, اس لیے ان کو تجربہ ہے. دوسری بات, تینوں بھائی بیٹھے ہیں, میں ایک آفر کرتا ہوں ان کو, سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب الگ ہو جائیں, ایک فل کورٹ بنا دیں, اس کی لائیو پروسیڈنگ دکھائیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. آفر مانتے ہیں نہیں, ان کے خلاف بندیال نہیں ہے نا, چیف جسٹس بندیال نہیں ہے نا, چھوڑ دے یار بھائی یہ بات ہے. بندیال پی ٹی آئی کا کارکن تھا یار, بڑا سا میں بتاتا ہوں کیوں بندیال کہہ رہا ہے گڈ ٹو سی یو, گڈ ٹو سی یو کہہ رہا ہے. ایک فکر کیا لینے دیں, یہ چیز ایک فکر کیا, 5 بینچ کا فیصلہ آیا تھا چیف جسٹس گلزار صاحب کا کہ وہ عمران خان اور تحریک انصاف کا, پھر آپ نے ہمارا بلہ چھین لیا.
आपकी तवज्जुह से मैं पारस आपकी तवज्जुह आप मानते हैं हमारी बात मैं को? आपकी तवज्जुह से हमारी ऑफर को मानते हैं? नहीं, आप बनाए full बातों bench। पे आपकी पार्टी के लोग भी एतबार नहीं करते। बनाए ना फुल बेंच सच्ची बात बनाए, कर रहा फुल हूं। बेंच बनाए। चीफ जस्टिस को छोड़ के बाकी का बना इसलिए कि बंदियार नहीं है ना, प्रो पीटीआई साहब नहीं के है, खिलाफ फैसला आया हुआ है। प्रो पीटीआई नहीं है। 5 जजेस का। अच्छा दूसरी बात, अच्छा सर, एक नहीं, बात बता नहीं, दें। मैं आपकी टाइम खत्म तवज्जुह हो से रहा है। मैं आपकी जल्दी से तवज्जुह जरा। से जी। मैं आपकी तवज्जुह से कौम के लिए ये सवाल रखना चाहता हूं आपकी तवज्जुह से। जो अचकजई साहब ने कल की इलेक्शन पे तबसरा किया है, मैं उसको सही मानूं या जो शौकत बसरा साहब कल की सदारत के लिए रिमार्क्स दे रहे हैं, कौम उसको सही माने? ओके, अब मेरा सवाल सुने सर। आज अली अमीन गंडापुर ने सदर नहीं, आसिफ पहले अली इसका जरदारी फैसला की, कर लो। मैं जवाब नहीं, वो देता हूं। देंगे ना अपनी मैं टर्न पे। देता जरदारी साहब की हलफबरदारी में शिरकत नहीं की, उन्होंने कहा ये गैर आईनी सदर हैं और मेरा जाना भी गैर आईनी होता। वजीर आजम की हलफबरदारी में भी गंडापुर साहब जो कि इस वक्त सीएम हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने शिरकत नहीं की। आप समझते क्या कहेंगे इस पे? और क्योंकि सर फेडरेशन को चलाना तो है ना, फिर कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे, क्या हल निकालेंगे? देखिए, जहां तक आपने मुझसे सवाल है, बात सुने। पहली बात तो फ्लोर ऑफ द हाउस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको मुबारकबाद दी है एज ए चीफ मिनिस्टर। जिस तरह आज उनकी मैंने स्टेटमेंट सुनी है कि वो फेडरेशन से ताउन जरूर करेंगे मगर एहतजाजन उनकी तकारीब में नहीं आएंगे। मैं कहता हूं कि ये अच्छी क्यों नहीं आएंगे? चूंकि वो इनको ये आईनी तो नहीं PTI समझते। ये तो पीटीआई बात करेंगे। हम गैर आईनी समझते हैं। गैर आईनी आपका सदारत का कैंडिडेट वही क्या कह रही कह हूं, रहा वो गैर है? आईनी। गैर आईनी अचकजई साहब क्या कह रहे हैं? ठीक। हम जाली तो ये समझते बताएं। हैं। ओके। गैर आईनी नहीं, समझते हैं, अचकजई जाली साहब गलत है। हाँ, अचकजई साहब की बात बता देता हूँ। अचकजई साहब वही थे ना, हमारा उनके साथ ना कोई नजरियाती सियासी इत्तेहाद कभी नहीं था। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो लोग वहां मौजूद थे उनके वोट सही डले हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा। ठीक है। अच्छा, वोट अच्छा, वो जायज क्या है मांग रहे ना? हैं? अच्छा वोट सर, जायज है। अचकजई साहब आखिरी बात करना, टाइम खत्म हो गया सर। अचकजई साहब ही ये अल्फाज अच्छा, कहते हैं। पारस उनकी बात ये सुना ये रहे कोई हैं। कह रहा है कल का इलेक्शन गैर आईनी है, कोई कह रहा है मुतनाजा है। वो अलग है, ये अलग है ना। नहीं तो वो इनके बाकी लोग कह रहे हैं कल का इलेक्शन गैर आईनी नहीं था, मुतनाजा था। कल जज साहब ये बात कर रहे हैं। अगर आप अचकजई साहब की ये बात कोट कर रहे हैं तो वो सुना सकते हैं जो अचकजई साहब ने कहा कितने अरबों में इलेक्शन खरीदा गया है। सिंध और बलोचिस्तान को कितने में खरीदा गया? रमेश सिंह साहब, किस किसने खरीदा है? ओके। और केपीके में कितने में आपने डाका डाला है? वो चीफ मिनिस्टर कौन बना है जो टाइगर भेजता था इमरान खान? बताए कौन सा करवाना है? वो हमारे चार खोल दें, हमारे चार खोल दें। सबसे बड़ा आप मेरे सदर को गहरा नहीं कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा बदमाश चीफ जाली गहरा नहीं, सिर्फ सबसे बड़ा बदमाश केपीके का चीफ मिनिस्टर बनाया, आपने बना दिया ना। ऐसे फेडरेशन चलेगी? मैं वही कह रहा हूं, जब आप फेडरेशन की अलामत को गैर आईनी करेंगे, आपका प्रेसिडेंट को आईनी करेगा, सबसे बड़ा बदमाश रमेश सिंह साहब आखिरी सवाल नहीं मानेंगे। रमेश सिंह साहब एक बात बताइए सर, अब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में एहतजाज था, बड़े सख्त बयानात इनकी तरफ से आ रहे हैं, इसके बाद दूसरा रास्ता भी इख्तियार करने की ये बात कर रहे हैं। अगर ये कोई एहतजाजी तहरीक शुरू करते हैं तो क्या गवर्नमेंट उनको इसकी इजाजत देगी? चूंकि इंतखाबी मुहिम चलाने की तो इजाजत नहीं मिली थी ना। देखिए, हम बड़े क्रिस्टल क्लियर और ये बार बार हम कह चुके, आज जो इन्होंने एहतजाजी तहरीक चलाई ना उसकी किसी से परमिशन ली और ये रोड्स पे निकले, लोगों का रास्ता रोका है, लोगों की लिए जो जिंदगी थी उसके लिए अजीरन बना दिया, इसलिए इनके साथ हुआ। लेकिन अभी वो छूट गए हैं। अब इस वक्त इनकी हालत ये है कि ये देखे, ये मैं बना रहा हूं, ये एक इनके पास जज्बाती फिल्म है और इनकी एक फिल्म बननी चाहिए, इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं। इनकी जज्बाती बातें सुने, इनकी जज्बाती बात देखे। हकीकत में क्या है कि ये एक फिल्म बनाना मानते हैं। सर बात सुन, ये बात तो सुन लेना उनकी बात। देखिए, इतना टाइम दिया, मैंने किसी को नहीं काटा। जी रमेश सिंह साहब, नहीं काटा, जी आप बात कीजिए, नहीं काटा। आप बात कीजिए। अच्छा, अब ये सड़कों पे आए, ये सड़कों पे आए, ये अब मैं इनको इनकी जबान में दे दूं, ये सड़कों पे आए, ये पिट से अपर डाले। अब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने यह फैसला कर लिया कि हमने इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को बहरानों से निकालना है। अगर ये हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ बैठे तो हमें अच्छा लगेगा कि आए ये वाकई ये भी इस पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं और पाकिस्तान की आवाम को खुशहाली देने में ये भी बराबर के शरीक बनना चाहती है। लेकिन अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये बताता है कि हमेशा पाकिस्तान को तोड़ने वाले या जोड़ने वाले नहीं है। लेकिन हमने ये फैसला किया इंशाल्लाह करेंगे तो इनको उसका जवाब मिलेगा। 9 मई से ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। वो कह रहे हैं जवाब मिलेगा। हमें पता है ज़ियाउल की रूहानी औलाद है, वो हमें पता है। आप एहतजाज दो किस्म के होते हैं, आपने कौन सा एहतजाज करना है? आप एहतजाज पूरा मन एहतजाज करना है, पुरतशद्दुद एहतजाज करना
करना है। अगर आप नहीं, वो अब आप कह रहे हैं इसके बाद दूसरा रास्ता, वो कौन सा दूसरा रास्ता है? दूसरा रास्ता क्या है? कोई माफी नहीं है, आप गलत करेंगे, आपको बिल्कुल हम रेड चैलेंज करेंगे, बिल्कुल आपको सख्ती से पेश आएंगे। ये काम से मुलाकात नहीं होंगे, अगर आप इनसे बातचीत नहीं होगी। 4 शर्तें हैं, जब तक खान साहब रहा नहीं होंगे, हमारे सियासी कायदीन रहा नहीं होंगे, हमारी माएं बहनें बेटियां रहा नहीं होंगी, और हमारा मैंडेट वापस नहीं होगा। नो मुज़ाकरात। ओके ढामरा साहब, फिर ईद के बाद फिर हम वही धरने और वो मार कुटाई वही सब देखेंगे। अब तो मौलाना साहब भी मैदान में होंगे सर, फिर तो ज्यादा खतरनाक नहीं हो जाएगा? मेरे ख्याल में पीटीआई एहतजाजी तहरीक चलाएगी टॉक शोज के अंदर, बस। बाकी पुरतशद नहीं चला सकेंगे ना इसमें कुव्वत है, और ना मेरे ख्याल में गलती का एहसास हो गया है। 8 फरवरी को बसरा दिखा दी ना, नहीं, बसरा साहब को ये एहसास हो गया है कि अब रियासती इदारों पे हमला नहीं करना है, पुरअमन एहतजाज करें। आज सिंध में भी हुआ, एक गिरफ्तारी नहीं हुई। आज सिंध में भी एहतजाज हुआ, एक गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं हुई, पंजाब में क्यों हुई? फिर पंजाब में हुई, करें आप बिल्कुल। पंजाब में जो आज फूलन, आपका राइट है, पंजाब में जो फूलन देवी का राज है, वहाँ पे क्यों गिरफ्तारियां हुई? चलिए शौकत बसरा साहब, रमेश सिंह साहब और राजेश ढामरा साहब के बारे में भी कोई गलत, ये गलत है सर, ऐसे बहुत क्या करें? अब रिटर्न वापस आए, आप पॉलिटिकल तनकीद करें। मेरा उस पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मगर इस तरह औरतों के बारे में इस तरह ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया ढामरा साहब। मुजम्मत करते हैं ढामरा साहब, किसी की भी औरत है उसके बारे में इस तरह के अल्फाज साहब ने बुशरा बीबी के शिरकत के लिए केस आया, उसकी बुशरा बीबी को क्यों पकड़ा हुआ है? अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से कोई इजाजत दीजिए, आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।